233 आयत नंबर 233। ये सब लोग आए नहीं हैं अभी, इसलिए मैं वेट कर रही हूँ। थोड़े से लोग आए हैं, बाकी सारे कंफ्यूज हो गए हैं क्या करना चाहिए। अच्छा जी, आयत नंबर 233 है। आयत नंबर 233 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और माएं अपने बच्चों को पूरे 2 साल तक दूध पिलाएं। यह मुद्दत उनके लिए है जो दूध पिलाने की मुद्दत पूरी करना चाहें, और जिस बाप का वो बच्चा है उस पर वाजिब है कि वो मारूफ तरीके पर उन माओं के खाने और लिबास का खर्च उठाए। अब ये जो तलाक के अहकाम के दरमियान में बच्चे के दूध पिलाने का जो जिक्र आ गया, बाजुकात ये मसला माँ बाप के झगड़े का सबब बन जाता है। तो इस वजह से जो अहकाम यहाँ पर बयान किए गए हैं वो तलाक की सूरत के साथ मखसूस नहीं है, ये आम अहकाम है। ठीक है, ये नहीं है कि तलाक की सूरत में ऐसा होगा, ये आम अहकाम है। हर हर सूरत में बच्चे की जो रजात है उसका खर्चा जो है वो सारा बाप के जिम्मे है। तो अब यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा जो मुद्दत है वो ये इस बारे में झगड़ा बनता था कि कितनी मुद्दत तक बच्चे को दूध पिलाया जाए। तो अल्लाह पाक ने बताया कि 2 साल, ज्यादा से ज्यादा मुद्दत 2 साल है, इसके बाद माँ का दूध छुड़ाना होगा। दूसरी बात ये बताई कि अगर माँ बाप बच्चे की मसलहत समझे तो पहले भी दूध छुड़ा सकते हैं। 2 साल पूरा करना कोई शरई हुक्म नहीं है कि इसको वाजिब करार दे दिया। ये तो हालात पे डिपेंड करता है ना कि कोई माँ जो है वो पिलाना चाहे, पूरी करना चाहे मुद्दत, तो वो कर ले। और अगर तलाक हो गई हो तो इद्दत के दौरान दूध पिलाना भी मुतलका माँ पर वाजिब है, और इस दौरान में उसका नफका जो है वो तलाक देने वाले शोहर पर है। इद्दत के बाद नफका तो खत्म हो जाएगा, लेकिन मुतलका माँ जो है वो इद्दत के बाद दूध पिलाने की उजरत का मुतालबा कर सकती है। औरत का नफका खत्म हो जाएगा, लेकिन बच्चे का दूध पिलाने का खर्च जो है वो जब तक 2 साल तक अगर माँ पिलाना चाहती है तो वो फिर बाप के जिम्मे होगा। ला तुकल्लफु नफ्सुन इल्ला वुसअहा। हाँ, किसी शख्स को उसकी वुसअत से ज्यादा तकलीफ नहीं दी जाती। यानी ये बात जो है इस तरीके से किसी के साथ ज्यादती का बायस ना बन जाए कि आदमी जो है वो औरत को मजबूर करे कि खर्चा मैं कोई नहीं देता और तुम दूध पिलाओ 2 साल तक, और या औरत के घर वाले जो हैं वो आदमी को मजबूर करके उसकी हैसियत से ज्यादा खर्चा मांगे। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि ऐसे किसी को तकलीफ नहीं दी जानी। ला तुजार वालिदतुम बिवलदिहा वला मौलूदुन लहु बिवलदिही। ना तो माँ को अपने बच्चे की वजह से सताया जाए और ना बाप को अपने बच्चे की वजह से। और इसी तरह की जिम्मेदारी वारिस पर भी है। फिर अगर वो दोनों, एक बिनते इनायत हैं, उनका माइक खुला हुआ है, अगर वो दोनों अपनी आपस की रजामंदी और बाहमी मशवरे से 2 साल गुजरने से पहले ही दूध छुड़ाना चाहें तो इसमें भी उन पर कोई गुनाह नहीं। और अगर तुम ये चाहो कि अपने बच्चों को किसी अन्ना से दूध पिलवाओ तो भी तुम पर कोई गुनाह नहीं, जबकि तुमने जो उजरत ठहराई थी वो दूध पिलाने वाली अन्ना को भले तरीके से दे दो। यानी किसी मेड से दूध पिलवाना है, दूध पिलाने वाली औरत से दूध पिलवाना है, तो उस पर भी कोई गुनाह नहीं है। अपनी उसकी जो उजरत तय की है वो उसको दे के पिलवा लो, और अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि अल्लाह तुम्हारे सारे कामों को अच्छी तरह देख रहा है। यहाँ पर आपने एक ये बात नोट करनी है कि अल्लाह ताला ने पर्सनल जो अहकाम हैं अज़दवाजी जिंदगी के, मियाँ बीवी के, बच्चे के, यानी ये हमारी अपनी जो फैमिली लाइफ है, इसके दौरान बार बार अल्लाह ताला ने तकवा का हुक्म दिया है, अल्लाह से डरने का हुक्म दिया है।
تو یہاں بھی آپ دیکھ لیں کہ بچے کا معاملہ ہے، دودھ پلانے کا، دودھ چھڑانے کا، رضاعت کا، کسی دوسری عورت سے دودھ پلانا، سارے معاملات میں اللہ نے کہا اللہ سے ڈرتے رہو، وَعْلَمُوا جان لو ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ کا جب ڈر ہوگا تو کسی کی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ بیویاں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن انتظار میں رکھیں گی۔ یہ بیوہ عورت کی عدت ہے، مطلقہ کی عدت 3 حیض ہے، لیکن بیوہ کی عدت جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے۔ اور اگر وہ بیوہ جو ہے وہ حمل سے ہے تو اب اس کی عدت جو ہے تبدیل ہو کر وضع حمل ہو جائے گی۔ وضع حمل جو ہے وہ چاہے پورے 9 مہینے کا رہتا ہو، بھی 8 مہینے 7 مہینے، وہ اس کی عدت ہی شمار ہوگی، اور چاہے وہ 2 دن بعد ہی فارغ ہو جائے بچہ پیدا کر کے تو تب بھی وہ عدت سے باہر آ گئی۔ تو یہ اللہ پاک نے وضع حمل کی عدت جو ہے بیوہ عورت کے لیے رکھی ہے۔ اس کے بعد ویسے عام حمل کے علاوہ جو عورت کی عدت ہے وہ 4 مہینے 10 دن ہے۔ اب یہ مہینے جو ہے یہ جنوری فروری کے مہینے نہیں ہیں، یہ چاند کے مہینے ہیں، اس سے یہ گنے جائیں گے دن۔ ابھی اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا جب وہ اپنی عدت کو پوری کر لیں، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، ان کی عدت پوری ہو گئی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تو وہ اپنے بارے میں جو کوئی دوسرا نکاح قاعدے کے مطابق کرنے کا کوئی کام ایسا کریں تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ ولا جناح علیکم، اور نہ تم پر کچھ گناہ ہے، فیما ارستم بہ من خطبۃ النساء، اس بارے میں کہ جو تم نے عورتوں کو نکاح کے لیے کوئی پیغام دیا ہو، یعنی دوران عدت کسی شخص نے منگنی کا پیغام بھجوا دیا عورت سے بات کرنے کا، حالانکہ دوران عدت پیغام بھجوانے کی بھی ممانعت ہے، لیکن اگر کسی شخص نے بھجوایا پیغام یا اس نے اپنے جی میں چھپایا تو عالم اللہ انکم، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ تو جانتا ہے کہ بے شک تم ضرور ذکر کرو گے ان سے، ولیکن لا تعائدوہن، لیکن تمہیں وعدہ نہیں دلانا، تم نے سرن چھپ چھپ کے وعدے نہیں کرنے، یعنی پیغام اگر بھجوا دیا تو کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ صبر نہیں کریں گے اور ضرور بات کریں گے، تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا پیغام بھجوا دو یا اپنے دل میں چھپا لو، یہ دونوں چیزیں جائز ہیں، لیکن چھپ کے وعدے کرنا یہ جائز نہیں، الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر یہ کہ کوئی بھلی بات ہو، یعنی کہ نکاح کا ارادہ بھی وہ نہیں کرنا کہ پکا ارادہ کر کے نکاح کا وہ بھی نہیں کرنا، اگر کسی نے کوئی بھلی بات کرنی ہے، بھلی سے مطلب ہے کہ اپنا پیغام اچھے انداز میں پہنچا دے، ولا تعزموا عقدۃ النکاح حتی یبلغ الکتاب اجلا، اور جب تک کہ کتاب کا حکم نہ ہو جائے، مطلب عدت پوری نہ ہو جائے تو نکاح کا پختہ ارادہ نہ کرو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، اور جان لو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، بس تم اس سے بچو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور یہ بھی جان لو کہ بے شک اللہ بخشنے والا بردبار ہے، یعنی تمہارے دلوں کے سارے ارادوں سے اللہ واقف ہے۔ لا جناح علیکم، نہیں ہے گناہ تم پر، ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ، اب یہ جو طلاق کی مختلف خواتین کے جو کیٹیگریز ہیں، کو کسی حالت میں طلاق دی، کو کسی حالت میں طلاق دی، تو اب یہ وہ والی طلاق ہے جو کہ ابھی نکاح ہوا لیکن رخصتی نہیں ہوئی، رخصتی یا ہو گئی لیکن ابھی میاں بیوی کا اپنا تعلق قائم نہیں ہوا، تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم عورتوں کو اگر ایسے وقت میں طلاق دو جب کہ تم نے ابھی ان کو چھوا بھی نہ ہو اور ان کے لیے مہر بھی مقرر نہ کیا ہو، تو ایسی صورت میں ان کو کوئی تحفہ دو، وَمَتِّعُوهُنَّ، طلاق کی نوبت آ گئی تو اب مہر مقرر نہیں تھا، اگر مہر مقرر کیا ہوتا تو وہ تو سیدھا سیدھا آدھا مہر ہے، اگر رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے تو آدھا مہر آدمی کو دینا ہوتا ہے، یہاں پر اگر مہر مقرر نہیں کیا تو پھر اس کو کہتے ہیں تحفہ یا ہدیہ، تو وہ ہے علماء نے بتایا ہے کہ ایک کپڑوں کا ایک مناسب جوڑا ہو تو یا مزید کچھ تحفہ بھی دے دے، تو ایک جوڑا جو ہے مکمل وہ تو اس میں لازم ہے۔
اللہ पाक फरमाते हैं अलल मूसी कदरुहु, जो वसत वाला है वो अपनी हैसियत के मुताबिक दे, वो अलल मुक़तिरी कदरुहु, और जो तंग दस्त है वो अपनी हैसियत के मुताबिक दे, यानी ये जो तोहफा देना है इसको। तो मताम बिल मारूफी, तो ये जो है भले तरीके से एक हक है अल्लाह पाक ने रखा, हक्कन अलल मुहसिनीन, नेकी करने वालों पर अल्लाह ने ये हक रखा है। वइन तल्लक़्तुमूहुन्ना मिन क़ब्ल अन तमस्सूहुन्ना वक़द फ़रज़्तुम लहुन्ना फ़रीज़ा, और अगर तुमने उनको तलाक दे दी इससे पहले कि उनको छुआ हो, तो फिर उसमें क्या है कि तुमने मेहर मुकर्रर कर चुके थे तुम। फनिस्फु मा फरज तुम, तो फिर आधा होगा जो तुमने फर्ज किया होगा, जो मुकर्रर किया था। इल्ला अन याफूना, मगर ये कि अगर वो खवातीन माफ कर दें। याफूना में मुनस का सीगा है कि अल्लाह पाक यानी कोई ऐसी अल्लाह से डरने वाली खातून हो कि मेरा तो कुछ इस पर हक है ही नहीं, तो मैं क्यों आधा मेहर लूं, तो वो उसको माफ कर दे। औ याफू वल्लजी बियदिही उक़दतुन निकाही, या वो शख्स माफ कर दे जिसके हाथ में निकाह की गिरा है। यानी निकाह की गिरा किसके हाथ में होती है? वाली, वारिस, जो औरत के वली होते हैं, बाप और भाई वगैरह जो हैं, जो उसके वली हैं, उनके वो माफ कर दें तब भी जायज है। व अन ताफू अक़रबु लित्तक़वा, और अगर तुम माफ कर दो तो ये तकवा से ज्यादा करीब है। यानी तुमने तलाक दी है, तुम सारे का सारा मेहर ही दे दो, तुम उनको माफ कर दो, तो ये तकवा से ज्यादा करीब है। वला तनसबुल फज़ला बैनकुम, और तुम अपने दरमियान अल्लाह का फजल मत भूलो। अल्लाह ने तुम पर जो फजल किए हुए उसको याद रखो। इन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर, बेशक अल्लाह जो तुम अमल करते हो उसको देखता है। हाफिजू अलस सलावाति वस्सलातिल वुस्ता, तमाम नमाजों का पूरा पूरा ख्याल रखो, और दरमियानी नमाज का खास तौर पर। ये दरमियानी नमाज से असर की नमाज मुराद है। वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, और अल्लाह के लिए फरमाबरदारी के साथ खड़े रहो। अब देखिए, तलाक के अहकाम आ रहे हैं, इद्दत के आ रहे हैं, निकाह के आ रहे हैं, दरमियान में अल्लाह पाक ने नमाजों की हिफाजत का हुक्म दे दिया कि ये जो अहकाम चले थे, आयत नंबर 153 से जो अहकाम का बयान शुरू हुआ था, वो उनका उन यहाँ पर इख्तिताम हो रहा है, और अब दोबारा से नमाज की अहमियत बयान की जा रही है। फ़इन खिफ्तुम फरिजालन और रुकबानन, अगर तुम खौफ की हालत में हो, यानी ये जो है दुश्मन का खौफ है मैदान जंग में, नमाज का वक्त आ गया लेकिन तुम खौफ की हालत में हो। फरिजालन तो पैदल हो, और रुकबानन या सवारी पर हो। फ़ैज़ा अमिन तुम फ़ज़्कुरुल्लाह, और बस जब तुम अमन में आ जाओ तो अल्लाह का की याद कसरत से करो। कमा अल्लमकुम, जैसा कि उसने सिखाया तुमको, मालम तकुनु तालमून, जो कि तुम पहले नहीं जानते थे। यानी कि इन हालात में, खौफ की हालात में, सवारी और प्यादे की हालात में, अगर नमाज जो है वो बाकायदा नहीं पढ़ी गई, तो जैसे इंसान, अल्लाह ने कहा है कि अगर तुम सवारी पर हो तो खड़े खड़े पढ़ लो, और अगर पैदल चल रहे हो तो वहां भी सवा वैसे ही पढ़ लो, लेकिन पढ़ जरूर लो। बाद में जब तुम अमन में आ जाओ तो फिर जो तरीका सिखाया गया है उस तरीके से फिर तुम नमाज पढ़ो। तो वल्लजीना युतवफ़्फ़ौना मिनकुम वयज़रूना अज़वाजा, और वो लोग जो फौत हो जाएं तुम में से और अपनी बीवियां छोड़ जाएं, वसीयतन लिअज़वाजिहिम मताअन इलल हौली, वो अपनी बीवियों के लिए वसीयत करें, और ये क्या वसीयत करें कि 1 साल का खर्चा इनको देंगे, गैर इखराज, इनको निकाले बगैर। जब अभी वरासत के अहकाम बाकायदा तौर पर नाजिल नहीं हुए थे, पहले फिर पहला हुक्म ये आया था कि अगर जिन औरतों के शोहर फोत हो जाएं, तो जो आदमी के घर वाले हैं वो 1 साल तक का उस औरत का खर्चा उठाएंगे, उन्हें उसे घर से नहीं निकालेंगे। तो ये पहला हुक्म था। जब अल्लाह पाक ने हिस्से बना दिए, वरासत के सारे अहकाम दे दिए, तो अब ये हुक्म साकित हो गया। फ़इन खरजना फला जुनाह अलैकुम, बस अगर वो औरतें खुद जाना चाहें फिर तुम पर कोई गुनाह नहीं है। फी मा फ़अल्न फी अनफुसिहिन्न मिन मारूफिन, तो जो कुछ वो अपने बारे में करें अच्छे तरीके से, अगर वो अच्छा काम कर रही हैं, मतलब अच्छे से मतलब है कि तरीके के मुताबिक, दस्तूर के मुताबिक निकाह वगैरह करके वो जा रही हैं, तो फिर तुम पर कोई गुनाह नहीं है। वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, और अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। वलिल मुतल्लक़ाति मताउम बिल मारूफ, और तलाक वालियां उनको भी
اللہ पाक फरमाते हैं कायदे के मुताबिक फायदा पहुंचाएं। हक्कन अलल मुत्तकीन, ये मुत्तकीन पर हक है। कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु, इसी तरह अल्लाह ताला वाज़ेह बयान करता है तुम्हारे लिए आयाती ही, अपनी आयतें, लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम अक्ल करो। अब यहाँ पर जो मुतल्लक़ात, तलाक के जो मसाइल चल रहे हैं, ये एक उसका समझें कि एंडिंग बताई अल्लाह पाक ने कि पहले क्या होता था, ज़माने जahलियत में बेवा औरत की इद्दत 1 साल होती थी। जैसे यहाँ कहा है ना कि 1 साल तक उसका खर्चा उठाएंगे वो, तो लेकिन इस्लाम ने इद्दत बता दी है 4 महीने 10 दिन बेवा औरत की इद्दत। तो जब ये मीरास वाली जो आयत अभी आ रही है, इस वक्त भी अभी मीरास के अहकाम नहीं आए थे, तो इसलिए ये लोग जो थे इनको ये अहकाम आर्जी तौर पर दिए गए। तो मुतल्लिका औरतों को फायदा पहुंचाने का लफ्ज ना बड़ा आम है, इसमें इद्दत के दौरान का नफका भी दाखिल है, और अगर अभी मेहर नहीं दिया गया तो वो भी दाखिल है। और जिस तोहफे का अल्लाह पाक ने जिक्र किया कि मेहर मुकर्रर नहीं किया गया, वो भी दाखिल है। यानी सब चीजें ये अल्लाह पाक ने फरमाया कि अच्छे अंदाज में उनको फायदा पहुंचाओ। अब ये है कि इससे ये बात पता चल रही है कि तलाक कोई पसंदीदा चीज नहीं है, और इसका इकदाम उसी वक्त करना चाहिए जब कोई और सूरत बाकी ना रही हो। जब ये इकदाम किया जाएगा तो इसको भी निहायत शराफत से, फराख दिली से, एहतराम से, खुशगवार माहौल में एंडिंग की जाएगी। ये जो कि कभी हुई नहीं हमारी, हमने अभी तक किसी का सुना नहीं है कि किसी ने बड़े खुशगवार माहौल में बीवी को तलाक देकर उसे खुश करके रुखसत किया हो, उसका सामान वगैरह हर चीज तोहफा तहफ देकर रुखसत किया गया हो। हमेशा से तलाक जो है एक जुल्म के तौर पर इस्तेमाल हो रही है हमारे मुआशरे में, कि जुल्मन दी जाती है और देने के बाद कोई हकूक वाजिबात अदा नहीं किए जाते और दुश्मनी का माहौल पैदा हो जाता है। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि ये अच्छे अंदाज में देना मुसलमानों का, मुत्तकीन का हक है। इसी तरह अल्लाह ताला तुम पर अपनी आयतें वाज़ेह तौर पर बयान करता है ताकि तुम अकल करो। अब ये जो अहकाम आ रहे थे निजी जिंदगी के, ये अब खत्म हुए। आगे अब दोबारा से और बयान शुरू हो रहा है। मकसद है इसका, इन दो जो वाकयात अब आएंगे इनमें मकसद होगा जिहाद। अलम तरा इलल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम वहुम उलूफुन हज़रल मौत, ये आयत नंबर 243 है, 243। क्या तुमने उन लोगों का हाल नहीं देखा जो मौत से बचने के लिए अपने घरों से निकल आए थे, और वो हजारों की तादाद में थे। फिर अल्लाह ने उनसे कहा कि तुम मर जाओ। फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू, अल्लाह ने उनसे कहा कि तुम मर जाओ। फिर अल्लाह पाक ने उनको जिंदा किया। इन्नल्लाह लज़ू फ़ज़लिन अलन नासी, बेशक अल्लाह बड़े फजल वाला है लोगों पर, लेकिन अक्सर लोग नहीं शुक्र करते। वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि वअलमू अन्नल्लाह समीउन अलीम, और लड़ो उनसे अल्लाह की राह में और जान लो बेशक अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। अब यहाँ पर जो ये वाकया बताया गया कि हजारों की तादाद में जो लश्कर था अल्लाह के रास्ते में निकला, और लेकिन अल्लाह ने उन्हें कहा कि तुम मर जाओ। मतलब ये है कि मौत और जिंदगी अल्लाह ताला के हाथ में है। वो चाहे तो जंग के बगैर भी मौत दे दे, और चाहे तो शदीद जंग के दरमियान भी इंसानों की हिफाजत कर ले। तो ये उसकी कुदरत का अमली मुजाहरा था कि उसने मरने के बाद इंसानों को जिंदा किया। और अमूमी मुजाहरा तो आखिरत में होगा, लेकिन दुनिया में भी अल्लाह ने ऐसे चंद नमूने दिखा दिए हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया कि अल्लाह की राह में लड़ो और जान लो कि बेशक अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। अब यहाँ पर एक जो वाकया यहाँ पर मारूफ है, अगरचे कि अल्लाह पाक ने वाज़े तौर पर इशारा नहीं किया, लेकिन रवायात में जो बात आती है वो ये आती है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और बाज़ ताबईन ने भी कई रवायतें नकल की हैं कि यह वाकया बनु इसराइल के लोगों का है, जो हजारों की तादाद में होने के बावजूद या तो किसी दुश्मन के मुकाबले से कतरा कर अपना घर बार छोड़ गए थे, या ताउन की वबा से घबरा कर निकल खड़े हुए थे। यानी अपने घरों को छोड़ बैठे हजारों की तादाद में मौत के खौफ से।
تو کوئی طاعون کی وبا پھیلی ہوگی، تو اس میں آتا ہے نا کہ جب جس علاقے میں وبا پھیل جائے اس علاقے سے جانا پھر جائز نہیں ہے. تو یا انہیں موت کا خوف تھا تو وہ نکلے، لیکن جس جگہ وہ پہنچے اللہ نے وہاں انہیں موت دے دی. جس موت کے خوف سے نکلے وہیں پر آ گئی. تو وہ پناہ گاہ میں ہی موت آ گئی. تو بعد میں جب وہ سیدھا ہڈیوں میں تبدیل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کے ایک نبی ہیں حضرت حزقیل علیہ السلام، وہ وہاں سے گزرے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ وہ ان ہڈیوں سے خطاب کریں، اور ان کے خطاب کے بعد وہ ہڈیاں پھر سے انسانی شکل میں زندہ کھڑی ہو گئیں. یہ واقعہ بائبل میں بھی مذکور ہے. تو مقصد یہی ہے کہ بتانا کہ اللہ تعالیٰ قدرت رکھتے ہیں. اب یہ لوگوں میں کیسے آیا یہ واقعہ؟ کیونکہ مدینہ منورہ کے آس پاس جو تھے ارد گرد یہودی قبیلے آباد تھے، تو وہ اپنی تورات سے پڑھ کے سناتے تھے، تو مسلمانوں میں بھی یہ واقعہ مشہور ہو گیا. اس کے بعد یہ بات نہیں ہے تفصیل اس کی، اور کوئی اللہ پاک نے یہاں نہیں بتائی. اگلی آیت ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، کون ہے جو اللہ کو اچھے طریقے پر قرض دے تاکہ وہ اسے اس کے فائدے میں اتنا بڑھائے چڑھائے کہ وہ بدرجہ زیادہ ہو جائے. یعنی اللہ کو قرضہ دینا، اللہ قرض مانگ رہے ہیں، حالانکہ جو کچھ اللہ نے دیا وہ تو اسی کی ملکیت ہے، ہماری جان بھی ہمارا مال بھی. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا دیکھیے عنایت، دیکھیے کہ وہ بندوں سے اگر خرچ کرنے کو کہتا ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے ہم کسی سے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں قرض دے دیں. قرض کیوں کہا گیا؟ قرض اس لیے کہا گیا کہ قرض کو واپس کرنا ہوتا ہے، ہدیہ تحفہ تو واپس نہیں کیا جاتا نا. تو قرض کہا گیا اس لیے کہ واپس کرنا ہوتا ہے. تو مطلب یہ کہنے کا کہ اللہ پاک کی راہ میں جو خرچ کرو گے وہ اللہ تمہیں واپس کرے گا، تو اسے سمجھو کہ تم قرض دے رہے. تو قرض حسنہ کہا گیا، اچھا والا قرض، نہیں اچھی چیز قرض اللہ کی راہ میں خرچ کی جائے تو اللہ اسے کیا کرے گا کہ کئی گنا بڑھا دے گا. واللہ یقبض و یبسط، اور اللہ تعالیٰ تنگی بھی دیتا ہے اور کشادگی بھی دیتا ہے. تنگی اور کشادگی اسی کے اختیار میں ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گی. تو اب یہ بات ہے کہ قرض والا بندہ جو مقروض ہوتا ہے وہ مر بھی جاتا ہے نا، تو اس کی میت پر بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ اس نے کسی کا قرضہ دینا ہے تو یا تو اس کو معاف کر دو، یا جو ہے ورثہ جو ہیں وہ ادا کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں تو وہ ادا کر دیتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ وہ ملتا ہی ملتا ہے. اس لیے اللہ کی راہ میں اچھی چیز کو خرچ کریں گے تو اللہ اس کو کئی گنا بڑھا دے گا. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ. اب ایک اور واقعہ یہاں پر بیان ہو رہا ہے، کیا تمہیں موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے گروہ کا اس واقعے کا علم ہوا جب اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا، بنی اسرائیلیوں کا ایک گروہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد کا واقعہ ہے. اس وقت کے جو نبی تھے اس گروہ نے اپنے نبی سے کہا، کیا کہا کہ ہمارے لیے مقرر کر دے ملکن، ایک بادشاہ، تاکہ ہم اس کی سرکردگی میں اللہ کی راہ میں لڑیں. قالا، نبی نے کہا، حل عصیتم ان کتب علیکم القتال اللہ تقاتلوا، تو یہ ممکن ہے، یہ بات بھی ممکن ہے کہ اگر اللہ تم پر لڑائی فرض کر دے تو تم نہ لڑو. قالوا، وہ کہنے لگے، وما لنا، کیوں، ہمارے لیے کیا ہے، ہم کیوں نہیں لڑیں گے، اللہ نقاتلہ، ہم کیوں نہیں لڑیں گے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، حالانکہ ہمیں نکالا گیا ہے اپنے گھروں سے اور ہمارے بیٹوں سے، یعنی جدا کر دیا گیا ہے. فلما کتب علیہم القتال، پس جب اللہ تعالیٰ نے ان پر قتال فرض کر دیا، جہاد فرض کر دیا، تولوا، تو سارے کے سارے منہ موڑ گئے، الا قلیلا منہم، مگر تھوڑے ان میں سے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ایسے ظالموں کو خوب جانتا ہے. جہاں پر جو نبی ہیں، جس نبی کا ذکر اللہ نے کیا جو بنی اسرائیل کے گروہ کے نبی تھے، وہ ہیں حضرت سموئیل علیہ السلام. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 350 سال بعد پیغمبر بنائے گئے تھے. تو سورہ المائدہ میں ان کا واقعہ مذکور ہے. فرعون سے نجات پانے کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ان کی عمالقہ قوم سے جہاد کرنے کی دعوت دی تھی تو ان لوگوں نے انکار کر دیا تھا.
تو اسی وجہ سے ان کو اللہ پاک نے صحرائے سینا میں محصور کر دیا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہاں ہی وفات ہو گئی، سرائے سینا میں ہی. تو بعد میں پھر حضرت یوشع علیہ السلام تھے جو ان کے موسیٰ کے بعد نبی بنے. تو ان کی قیادت میں فلسطین کا ایک بڑا علاقہ فتح کیا، جس کا انہوں نے انکار کیا تھا حضرت موسیٰ کے زمانے میں. پھر وہ انہوں نے کر لیا. تو حضرت یوشع علیہ السلام جو تھے وہ آخری عمر تک ان کی نگرانی کرتے رہے، اور ان کے معاملات کا جو حل ہوتا تھا، معاملات کا جو تصفیہ ہوتا تھا. کسی کا پھر میسج آیا، شاید آواز نہیں آ رہی. پریشان ہو گئی ہیں میری پھپھو. ان کو شاید آواز نہیں جا رہی ہے، انہیں پتہ نہیں چل رہا لنک کا، تو انہوں نے مجھے میسج کیا ہے. تو آپ میں سے کوئی ان کا میسج سن کے انہیں بتا دیں کس کو بھیجوں جو انہیں بتا سکتی ہیں. یہ میسج سن کے آپ ذرا انہیں بتائیں کیا کہہ رہی ہیں، کیونکہ اب ریکارڈنگ لگی ہوئی ہے تو مجھے تو آواز نہیں آ رہی. اب یہاں ہے کہ ڈسٹرب ہو گئے لوگ. یہاں ہے کہ جب یہ حضرت یوشع علیہ السلام نے وہ علاقہ فتح کروایا نا فلسطین کا وہ جو علاقہ فتح ہوا، تو وہاں پر پھر یہ لوگ جو تھے وہاں رہنے لگے. تو ان کا جو نظام تھا نا وہ قاضیوں کے ذریعے چلتا تھا. قاضی سے مطلب یہ تھا کہ ہر قبیلے کے اپنے اپنے جو سردار ہوتے تھے، ان کے درمیان میں حضرت یوشع علیہ السلام نے قاضی مقرر کر دیے تھے، اور انہیں وہ ہی ان کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے. تو اس طریقے سے 300 سال کا زمانہ انہوں نے اسی طرح گزارا. تو یہ 300 سال تک ان کے درمیان میں کوئی بادشاہ نہیں تھا، کوئی بڑا رولر نہیں تھا. یہ قاضیوں کے ذریعے سے ہی ان کے معاملات کے فیصلے کیے جاتے تھے. تو یہ ایسا ہوا کہ پھر جو ہوتا ہے نا کہ ایک بادشاہ ہوتا ہے جو کسی کو کسی جنگ کا حکم دیتا ہے یا لشکر کشی کے لیے جانا ہوتا ہے، ایسا نہیں تھا. پھر ایسا ہوا کہ آس پاس کی قومیں جو تھیں وہ ان پر حملہ آور ہوتی رہتی تھیں. تو پھر فلسطین کے اندر جو بت پرست لوگ پہلے سے رہتے تھے، اس قوم نے ان پر دوبارہ سے حملہ کر کے انہیں سخت شکست دے دی، اور انہیں ان کا جو صندوق تھا، متبرک صندوق جس پہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں تھیں، اور اسے کہتے تھے ہیکل جو انہوں نے بنایا ہوا تھا، وہ اس طرح کا ایک صندوق تھا. اس میں تورات کے نسخے تھے، یادگاریں تھیں، آسمان سے جو ان پر منو سلوہ نازل ہوتا تھا اس کے کچھ حصے انہوں نے محفوظ کر کے رکھے ہوئے تھے. اور بنی اسرائیل جب بھی کسی جنگ میں جاتے تھے نا، تبرک کے طور پر اس صندوق کو آگے رکھتے تھے کہ اس میں برکت ہے، وہ اس کی وجہ سے یہ برکت حاصل کرتے اور دشمنوں پر فتح پا لیتے تھے. اب جب یہ صندوق ان سے چھن گیا اور ان کے مخالف جو تھے ان کو لے گئے، تو اس کے بعد ان پر ظلم و ستم جب جاری ہوا تو بنی اسرائیل نے پھر حضرت اپنے نبی سے کہا، حضرت سموئیل علیہ السلام سے، کہ آپ ہمارے درمیان میں ایک بادشاہ بنا دیں تاکہ ہم اس کی سرکردگی میں لڑیں. تو حضرت سموئیل نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ جب تم پر جہاد فرض ہو تو تم لڑنے سے انکار کر دو. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے چونکہ ہم پر ظلم ہوا، ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا، ہمارے بیٹوں سے جدا کر دیا گیا ہے، تو ہم ضرور لڑیں گے. پھر اللہ پاک نے جب ان پر جہاد فرض کیا تو انہوں نے منہ موڑ لیا. تھوڑے سے لوگ بچے، باقی سارے کے سارے پھر گئے اپنی بات سے. تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ جاننے والے ہیں ظالموں کو. اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ والے اس طرح کے حالات پیش آئے تو اب انہوں نے بادشاہ بنانے کی درخواست کی. تو اب اللہ نے جو بادشاہ بنایا ہے، نبی نے انہیں کہا، وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا. تو حضرت سموئیل علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اللہ نے تمہارے اوپر طالوت کو بادشاہ بنایا. خود ہی فرمائش کر رہے ہیں کہ ہمیں بادشاہ چاہیے. تو اب اللہ پاک نے طالوت کو بادشاہ بنایا. تو اب یہ کہنے لگے، اب انہیں یہ پسند نہیں آئی ان کی بادشاہی، کہنے لگے قالوا انا یکون له الملک علینا، وہ ہم پر بادشاہی کیسے کر سکتے ہیں،
وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، ہم زیادہ حقدار ہیں اس سے، ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں کہ ہمیں بادشاہی ملتی. وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اور وہ تو مال میں بھی وسیع نہیں ہے، انہیں وسعت نہیں دی گئی، یعنی وہ تو غریب شخص ہیں. اب دیکھیں کہ پہلے خود ہی مانگتے ہیں اللہ سے اور بعد میں خود ہی پھر جاتے ہیں، مکر جاتے ہیں، اور اللہ کی چیز میں یا اللہ کی بات میں نقص بھی نکالتے ہیں کہ وہ کیسے ہم پر بادشاہی کر سکتا ہے، وہ تو غریب شخص ہے. قال، انہوں نے کہا، ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ نے اسے تم پر چنا ہے، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور مال اگر اس کو نہیں دیا لیکن اس کو علم زیادہ دیا ہے، اس کو جسامت زیادہ دیا ہے. جسمانی طاقت چاہیے جہاد کے لیے، جہاد کے لیے امیر بندہ نہیں چاہیے، جہاد کے لیے چاہیے کسی کے پاس علم ہو، وہ جانتا ہو جہاد کیسے کرنا ہے، اور اس کے اندر جسمانی طاقت ہو، قوت والا ہو، دلیر ہو، بہادر ہو. تو وہ اللہ جو ہے وہ اس نے اس کو چن لیا ہے. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ اپنی بادشاہت جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا جاننے والا ہے. وقال لهم نبیهم ان آیت ملکہ، اور ان سے ان کے نبی نے کہا، اب یہ لوگ کہنے لگے کہ کیا دلیل، کیا نشانی، کیا ہے، ہمیں کیسے پتا چلے کہ اللہ نے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے. تو اب دیکھیں وہی بات ہو گئی ان کے یہود کی کہ یہ اعتراض پہ اعتراض کرتے ہیں. جیسے گائے کے لیے نشانیاں مانگتے تھے تو اب اپنے بادشاہ کے لیے نشانی مانگ رہے ہیں. تو نبی نے ان سے کہا، وقال لهم نبیہم، ان کے نبی نے ان سے کہا، ان آیت ملکی ہی، اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے، ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، کہ تمہارے پاس وہ تابوت سکینہ آ جائے گا. جو تابوت تم کھو چکے ہو، جو صندوق تمہارا کھو گیا ہے، اسے تابوت سکینہ کہتے تھے، تو وہ تمہیں واپس ملے گا، اور وہ تمہارے رب کی طرف سے بقیتن، اور باقی چیزیں، مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اور جو چیزیں آل موسیٰ اور آل ہارون چھوڑ گئے، ان کی باقی بقیہ جات جو ہیں وہ تم کو واپس مل جائیں گی. اور وہ صندوق ایسے آئے گا، تحملہ الملائکہ، کہ فرشتے اس کو اٹھائے ہوئے ہوں گے. ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے نشانی ہے اگر تم مومن ہو. اب دیکھیے کہ اللہ پاک نے ان کے ساتھ کیا کیا کہ تابوت سکینہ جو قوم ان سے چھین کر لے گئی تھی، وہ تابوت ان کی قوم میں جب گیا تو وہاں پر وبائیں پھوٹ پڑیں، مصیبتیں پھوٹ پڑیں، اور وہ طرح طرح کی مصیبتوں سے دو چار ہونے لگے. کبھی ان کے بت جو تھے وہ بت پرست قوم تھی، کبھی ان کے بت اوندے گرے ہوتے سارے کے سارے، کبھی ان کے درمیان میں چوہوں کی کثرت انہیں پریشان کرنے لگی، کبھی ایسی گلٹیاں پیدا ہو گئی ان کے جسم میں، وبا، جو کہ بیمار وہ ہو گئے. انہوں نے پھر یہ اندازہ لگایا کہ یہ صندوق جب سے ہم لے کر آئے ہیں تب سے ہم مصیبتوں کا شکار ہیں، تو یہی منحوس ہے. انہوں نے کہا کہ یہ اس کی نحوست ہے. انہوں نے پھر اس صندوق کو کیا کیا، نجومیوں سے مشورہ کیا کہ انہوں نے کیا بیل گاڑیوں پر وہ صندوق رکھا اور شہر سے باہر اسے ہنکا دیا. تو اب قرآن پاک نے تو کہا ہے کہ فرشتے اس کو لے کر آئیں گے اس صندوق کو، تو بائبل میں یہ ذکر نہیں ہے. تو بائبل میں یہی ہے کہ وہ صندوق جو تھا آ رہا تھا، انہوں نے دیکھا ایک گاڑی ہے جو بیل گاڑی کی طرح کی گاڑی ہوتی ہے، ایک گاڑی ہے اور خود بخود ہی چلی آ رہی ہے، اور اس کے اوپر ان کا تابوت سکینہ رکھا ہوا ہے. وہ گاڑی آ کر حضرت جو طالوت ہیں جن کو اللہ نے بادشاہ بنایا ان کے دروازے پہ آ کر رک گئی. تو وہ اس کو فرشتے چلا رہے تھے. تو اللہ پاک نے یہ بتایا، ان کے نبی نے کہا کہ یہ نشانی ہے کہ اللہ نے طالوت کو تم پر بادشاہ بنا دیا ہے. فلما فصل طالوت بالجنود، اب یہ مان لیں بادل خاصہ انہوں نے طالوت کو بادشاہ مان لیا. اب طالوت جو ہیں وہ نکلے، ابھی یہ یعنی بعد میں ہم ان کو پیغمبر کہتے ہیں علیہ السلام. تو اب یہ نکلے اپنے لشکر کے ساتھ. اب انہوں نے جہاد کے لیے لشکر تیار کیا اور انہوں نے اپنے لشکریوں سے کہا، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، کہ تمہیں اللہ تعالیٰ راستے میں ایک نہر آئے گی، اس نہر سے تمہاری آزمائش کرے گا. فمن شرب منہ فلیس منی، تو جو بندہ بھی اس نہر سے پانی پی لے گا وہ ہم میں نہیں ہوگا، ہم میں سے، یعنی وہ میرے ساتھ جہاد نہیں کر سکے. جس نے جہاد کرنا ہے وہ پانی نہ پیے، اور جو پانی پی لے گا وہ میرے ساتھ جہاد نہیں کر سکے گا.
یہ ایک حکم دیا طالوت نے ان لوگوں کو، اپنے لشکریوں کو، وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي، اور جو کوئی اس میں سے یطعمہ کا مطلب ہے چلو بھر لے لے، یعنی پورا پیٹ بھر کے پانی نہ پیے، بس چلو میں تھوڑا سا لے کے پی لے تھوڑا سا، فَإِنَّهُ مِنِّي، تو وہ مجھ سے ہے، یعنی وہ میرے لشکر میں ہوگا، إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ، یعنی اب آپ دیکھیے کہ جب دور دراز کا سفر کیا ہو تو شدید پیاس لگی ہو تو ایک دم سے پیٹ بھر کے پانی پی لیا جائے تو کیا ہوتا ہے، سارا جسم جو ہے ایک دم سے سست پڑ جاتا ہے، وہ جو ایک چستی ہے وہ سستی میں بدل جاتی ہے۔ یہ ایک حکمت تھی، لیکن طالوت علیہ السلام نے ان کو یہ بولا کہ یہ ایک تمہاری آزمائش ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون بندہ جو ہے وہ میرے ساتھ لڑ سکتا ہے اور کون بندہ جو ہے میرے ساتھ نہیں لڑ سکتا۔ تو انہوں نے یہ ایک آزمائش کے لیے بولا کہ راستے جب ہم نہر پر جائیں تو وہاں سے صرف چلو کے علاوہ کوئی بھی اس میں سے نہ پیے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، تو ساروں کے ساروں نے تھوڑوں سو کو چھوڑ کر ساروں نے اس میں سے پانی پی لیا، اور کیا ہوا، بزدل ہو کر بیٹھ گئے۔ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ مَعَهُ، تو اب جب وہ آگے آئے، سامنے آئے، دریا کے پار اترے، تو اب کیا ہوا کہ ہمت ہار کے بیٹھ گئے۔ قالو، کہنے لگے، لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، ہمارے میں تو آج طاقت ہی نہیں ہے کہ ہم جنود کے لشکر کا مقابلہ کریں، جالوت کے لشکر کا مقابلہ کریں۔ اب یہ دونوں نام ملتے جلتے ہیں، یہ ہے جالوت جو دشمن کا لشکر ہے، ان کا جو آ رہا ہے پہلوان، اس کا نام جالوت ہے جو لشکر لے کر آ رہا ہے۔ ادھر سے گئے ہیں طالوت، اب انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم تو لڑ ہی نہیں سکتے، ہم تو بڑے کمزور ہو گئے ہیں، وہ تو بڑا طاقتور بندہ ہے۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، تو وہ لوگ جنہوں نے جو اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتے ہیں، ایمان والے، جو تھوڑے لوگ ہر جگہ ہی ہوتے ہیں جو کہ کہنا ماننے والے ہوتے ہیں، تو یہ جنہوں نے کہنا مانا تھا، ایمان والوں نے جو تھوڑے لوگ تھے، انہوں نے کہا، جن کا اللہ سے ملاقات پر یقین تھا، کہنے لگے اپنے ان ساتھیوں سے، کم من فیئۃ قلیلۃ غلبت فیئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی ہی تھوڑی جماعتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کثیر جماعتوں پر اللہ نے ان کو غلبہ دیا، اللہ کے حکم سے وہ غالب آئیں، واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی ان کو سمجھایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی مدد پہ یقین رکھو، اللہ کے حکم سے لڑو گے تو بے شک تم ہماری جماعت تھوڑی ہے لیکن ہمیں غلبہ ملے گا، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، پھر جب آمنے سامنے ہوئے جالوت اور اس کے لشکر کے، قالو، یہ جو ایمان والے لوگ تھے، جو جہاد کرنے مجاہد آئے تھے، جو تھوڑے لوگ تھے، انہوں نے اللہ سے دعا مانگی۔ آمنے سامنے جب دشمن آ گیا تو پھر دعا مانگی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، اے ہمارے رب، ہم پر صبر انڈیل دے، صبر ڈال دے، اور ہمارے قدم مضبوط کر دے، اور کافروں کی قوم پر ہماری مدد فرما۔ پھر اللہ پاک نے ان کی دعا کی وجہ سے فہزموہم باذن اللہ، انہوں نے پھر ان کو شکست دی کافروں کو۔ وقتل داود جالوتا، اور جو جالوت پہلوان آیا تھا دشمنوں کا لشکر لے کر، اس کو کس نے قتل کیا؟ داؤد نے۔ داؤد علیہ السلام جو ہمارے نبی ہیں، انہوں نے اس کو قتل کیا۔ وآتاہ اللہ الملک والحکمت، اور اللہ نے اس کو دی تھی بادشاہی اور حکمت۔ وعلمہ مما یشاء، اور اللہ نے اس کو سکھایا تھا جو کچھ چاہا تھا۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اور اگر اللہ لوگوں کو ایک سے دوسرے کے ذریعے ختم نہ کرتا، دور نہ کرتا، لفسدت الارض، تو زمین میں فساد ہو جاتا۔ ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین، لیکن اللہ تعالیٰ اب تمام جہانوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ اب یہاں پر آپ یہ ایک بات واقعہ ہے ان کا یہ بھی کہ داؤد علیہ السلام یہاں پر پہلے نہیں تھے، لشکر میں پہلے نہیں تھے، تو جو آ رہا تھا جالوت لشکر لے کر آ رہا تھا، تو وہ بڑا کبھی ہیکل پہلوان تھا، اور کئی دنوں تک وہ بنی اسرائیل کو چیلنج دیتا رہا، لیکن کوئی بھی اس کے مقابلے کے لیے نہیں جا رہا تھا، دو بدور لڑنے کی جرت نہیں ہوئی تھی۔ داؤد علیہ السلام اس وقت بہت نو عمر جوان تھے، تو ان کے 3 بھائی بھی اس جنگ میں شریک تھے۔
تو وہ تین بھائی جب شریک تھے تو وہ یہ بہت ابھی نوجوان تھے، ابھی نئے نئے بڑے ہوئے تھے، تو چھوٹے تھے سب میں، تو ان کے والد نے انہیں اپنی خدمت کے لیے، بوڑھے والد نے اپنی خدمت کے لیے ان کو اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ لیکن جب جنگ شروع ہوئے، کئی دن گزر گئے اور کوئی اطلاع نہ آئی ان کے بھائیوں کی، تو انہوں نے، ان کے والد نے انہیں کہا کہ جاؤ، جا کر اپنے تینوں بھائیوں کی خیر خبر لے کر آؤ، میدان جنگ میں جاؤ۔ یہ وہاں آئے تو دیکھا کہ جالوت جو ہے وہ مسلسل چیلنج دے رہا ہے اور کوئی اس سے لڑنے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا۔ تو انہیں غیرت آئی اور انہوں نے طالوت سے اجازت مانگی کہ وہ جالوت کے مقابلے کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ ان کی نو عمری کے پیش نظر طالوت اور دوسرے لوگوں کو بھی حیرانی پریشانی ہوئی۔ وہ کہنے لگے کہ ان کو اجازت کیسے دی جا سکتی ہے، یہ تو چھوٹے ہیں۔ تو لیکن پھر انہوں نے اصرار کیا تو ان کو اجازت مل گئی۔ انہوں نے جالوت کے سامنے جا کر اللہ کا نام لیا اور ایک پتھر اس کی پیشانی پر دے مارا، جو کہ نشانے پر لگا اور اس کے سر میں گھس گیا، تو اور وہ زمین پر گر پڑا۔ اور یہ پھر اس کے پاس گئے اور اپنی اسی کی تلوار لے کر اس کا سر قلم کر دیا۔ تو یہاں پر یہی سیم واقعہ جو ہے ان کی بائبل میں بھی لکھا ہوا ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے اور باتیں جو ہیں بقیہ آگے جو سٹوری انہوں نے بنائی دی ہے وہ غلط بنائی دی ہے۔ قرآن پاک نے بس یہاں تک بتایا ہے کہ داؤد علیہ السلام نے جالوت کا قتل کیا۔ اب اس کے بعد اس کارنامے کی وجہ سے انہیں اللہ تعالیٰ نے ایسی مقبولیت عطا کی کہ بعد میں وہ بنی اسرائیل کے بادشاہ بھی بنے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت بھی عطا فرمائی۔ تو یہ پہلے نبی ہیں جو کہ بادشاہ بھی ہیں۔ اللہ پاک نے نبوت کو اور بادشاہت کو پہلی مرتبہ ان میں جمع فرما دیا، اور ایک ہی ذات میں بادشاہ بھی ہیں اور ایک نبی بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو کام ہے اللہ کے، اللہ ایک سے دوسرے کو اسی طرح سے ہٹاتا ہے تاکہ زمین میں فساد ختم ہو۔ اور یہ آیتیں جو ہیں آپ کو پہلے معلوم نہیں تھیں، یہ اللہ نے آپ پر پڑھ کر سنائی ہیں حق کے ساتھ، اور بے شک آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ توجہ دلانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یہ جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، یہ آپ کی رسالت کی سچائی کی دلیل ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ پیغمبر جو ہم نے مخلوق کی اصلاح کے لیے بھیجے ہیں، ان کو ہم نے ایک دوسرے پر فضیلت عطا کی ہے۔ اب نبیوں کا جو تذکرہ چل رہا ہے تو اللہ پاک نے اب یہاں پر داؤد علیہ السلام کی فضیلت بتائی، تو اب اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہمارے بھیجے ہوئے جو نبی ہیں وہ درجے میں ایک دوسرے سے فضیلت رکھتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہر نبی کا درجہ ایک جیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف درجوں میں مختلف نبیوں کو پیدا کیا ہے، اور ہر نبی جو ہیں وہ اپنے اپنے درجے پر ہیں۔ وَآتَيْنَا عِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور اللہ پاک نے عیسیٰ ابن مریم کو نشانیاں دیں، اور وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ان کی مدد کی روح القدس کے ساتھ۔ یعنی ہر نبی کے ساتھ اللہ پاک نے ایک الگ معاملہ کیا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ پاک نے ایسی ان کو روشن نشانیاں دے دی، ساتھ میں جبرائیل علیہ السلام ان کی مدد کے لیے بھیج دیے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو ان کے بعد والے لوگ اپنے پاس روشن دلائل آ جانے کے بعد آپس میں نہ لڑتے، لیکن انہوں نے خود اختلاف کیا، چنانچہ ان میں سے کچھ وہ تھے جو ایمان لائے اور کچھ وہ جنہوں نے کفر اپنایا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقام پر یہ حقیقت بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو سارے انسانوں کو زبردستی مسلمان بنا دیتا، کوئی بھی کافر نہ ہوتا دن، اگر اللہ چاہتا تو کر سکتا تھا۔ لیکن اس صورت میں کیا ہوتا کہ سب کا دین ایک ہی ہو جاتا، اختلاف پیدا نہ ہوتا، لیکن وہ سارا نظام تلپٹ ہو جاتا جس کے لیے دنیا بنائی گئی تھی۔ دنیا بنائی گئی تھی انسان کا امتحان لینے کے لیے، امتحان کا مقصد جو تھا وہ فوت ہو جاتا، اور ہر شخص جو ہے وہ اگر بزور قوت ہی مسلمان بنانا تھا، پھر دنیا کا بنانے کا مقصد نہیں تھا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس لیے اللہ پاک نے زبردستی لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے روشن نشانیاں بھیج دیں، اب کسی نے جس کا جی چاہا وہ ایمان لے آیا، جس کا جی نہ چاہا وہ کافر ہی رہا۔ تو اللہ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے،
لیکن اللہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ آیت نمبر ہے 254، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے وہ دن آنے سے پہلے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، جس دن نہ کوئی سودا ہوگا، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ کوئی سفارش ہو سکے گی، اور ظالم وہ لوگ ہیں جو کفر اختیار کیے ہوئے ہیں۔ یعنی مراد ہے قیامت کا دن اس کے آنے سے پہلے پہلے۔ قیامت سے پہلے ایک اور جو چھوٹی قیامت ہے وہ موت ہے۔ انسان کو پتہ نہیں ہے کہ اس نے کب مر جانا ہے، تو اس لیے موت کے آنے سے پہلے پہلے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر لے تو اسی کا فائدہ ہے۔ وہ دن ایسا ہے، قیامت کا دن ایسا ہے، اس میں کوئی تجارت نہیں ہوگی، یعنی سودے بازی نہیں ہوگی کہ کچھ دے کے کچھ لے لیا جائے، کوئی شفاعت سفارش کام نہیں آئے گی، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی۔ تو آگے آیت الکرسی آ رہی ہے، یہ ایک آیت جو ہے اس کو نام آیت الکرسی رکھا گیا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کرسی کا ذکر ہے، اور یہ قرآن پاک کی ایسی آیت ہے کہ اس میں توحید ہی توحید ہے، ساری کی ساری توحید ہے، اور کہا جاتا ہے کہ 18 دلائل ہیں توحید کے۔ اللہ لا الہ الا ہو، یہ آیت ہم سب کو آتی ہے، تو آپ دیکھیں کہ ہر جملہ جو ہے وہ توحید کا مظہر ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، الحی القیوم، ہمیشہ سے زندہ رہنے والا، ہمیشہ قائم رہنے والا، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے کوئی اونگ بھی نہیں لگتی اور نہ نیند آتی ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے حضور میں اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے۔ اس آیت کو دیکھیے تو اللہ کے ہاں جو سفارش ہونی ہے وہ اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہونی، کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مجلس میں، اللہ کے دربار میں کسی کی سفارش کر سکے، اور وہ عقیدہ جو ہے رد ہو جاتا ہے کہ اگر کسی نے کوئی سفارشی بنائے ہوئے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ فلاں ہماری سفارش کر دے گا، فلاں کر دے گا، اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو جرت نہیں ہوگی۔ تو یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو لوگوں کے کے علم سے پہلے جو چیزیں گزر چکی ہیں اور جو ان کے بعد آئیں گی۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اللہ تعالیٰ کے اور یہ جو لوگ ہیں اللہ کے علم کی کوئی بات اپنے علم کے احاطے میں نہیں لا سکتے، الا بما شاء، مگر اتنا جتنا کہ وہ چاہے۔ اللہ کے علم میں سے ہمیں وہی ملے گا جو اللہ چاہے گا، اللہ نے جو خود چاہا ہوگا۔ وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی چھائی ہوئی ہے، پھیلی ہوئی ہے آسمانوں اور زمین میں، یعنی اس کی بادشاہت آسمانوں اور زمین میں دونوں میں جاری ہے، آسمان بھی اس کے ہیں، زمین بھی اس کے ہیں۔ بادشاہت میں یعنی حکم کس کا چلنا ہے ان میں؟ اللہ کا چل رہا ہے۔ ولا یؤدہ حفظہما، اور ان دونوں کی نگہبانی اسے تھکاتی نہیں ہے۔ دنیا کے بادشاہ تھک جاتے ہیں نا دن میں، رات کو سو جاتے ہیں، تو زمین اور آسمان کا بادشاہ جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسے اونگ بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی، اور زمین و آسمان کی بادشاہی چلانے میں وہ تھکتا بھی نہیں ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بہت عالی رتبہ، عالی مقام اور صاحب عظمت ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں۔ زمین و آسمان کا بنانے والا کیا انسان کو زبردستی دین پر نہیں چلا سکتا تھا؟ چلا سکتا تھا، لیکن اللہ فرماتے ہیں دین کے معاملے میں زبردستی نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت کا راستہ گمراہی سے ممتاز ہو چکا ہے، واضح ہو چکا ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اب یہ ہے وہ بات کہ اللہ دیکھنا کیا چاہتے ہیں، کیوں نہیں ہے زبردستی دین میں؟ زبردستی دین میں اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں یہ دیکھیں کہ کون ہے جو طاغوت کا انکار کرتا ہے، کفر کرتا ہے، طاغوت شیطان کا انکار کون کرتا ہے، اور اللہ پر کون ایمان لاتا ہے۔ تو جو اللہ پر ایمان لے آیا اس نے تو بہت ہی مضبوط کنڈا تھام لیا، لنفسم لہا، وہ ٹوٹنے والا نہیں ہے، یعنی توحید کا دامن جو ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ وہ کبھی ٹوٹے گا نہیں۔ ایسے ہے کہ کوئی شخص کسی مضبوط کنڈے کو تھام کے کھڑا ہو جائے اور وہ اس کو گرنے سے بچاتا رہے، تو توحید کا بھی یہ حال ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان والے ہیں، یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ نکالتا ہے ان کو
اندھیروں سے روشنی کی طرف، والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جو کافر لوگ ہیں ان کے دوست و شیطان ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو نکالتے ہیں روشنی سے اندھیرے کی طرف۔ شیطان انسان کو اندھیرے میں لے جاتا ہے، جبکہ اللہ انسان کو روشنی میں لے آتا ہے۔ اولئک اصحاب النار، شیطان کے ماننے والے طاغوتی ساتھی جو ہیں وہ آگ کے دوست ہیں، آگ کے رہنے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا آپ نے ایسے اس شخص کو دیکھا جس نے جھگڑا کیا ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک، یہ کہ اللہ نے اس کو بادشاہی عطا کی تھی، یعنی وہ بادشاہ جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ابراہیم سے جھگڑا، وہ اللہ نے اس کو بادشاہی دی تھی۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جب ابراہیم نے اس سے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور وہ مارتا ہے، موت دیتا ہے۔ قال انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی موت دیتا ہوں۔ یعنی یہ نمرود نے یہ بتایا کہ زندگی اور موت جو ہے یہ کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے، میں بھی جس کو چاہوں زندگی دے سکتا ہوں اور موت دے سکتا ہوں۔ اس بارے میں اس نے کیا کہ ایسا ایسا شخص جس کے لیے موت کی سزا جو تھی پکی ہو چکی تھی، اس کو اس نے آزاد کر دیا، اور ایک بے گناہ کو پکڑ کے اس نے قتل کروا دیا۔ وہ کہنے لگا کہ دیکھو میں نے اس کو زندگی دے دی، اس کو موت دے دی۔ تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ آدمی جو ہے بات کی حقیقت کو نہیں سمجھ رہا، تو اس لیے انہوں نے دوسری دلیل دی۔ انہوں نے کہا کہ ایسی دلیل دو جو اس کی عقل میں آ جائے۔ وہ یہ تھی، قال ابراہیم، ابراہیم نے کہا، فإن اللہ یأتی بالشمس، بے شک اللہ جو ہے وہ سورج کو لے کر آتا ہے، من المشرقی، مشرق سے، فأتی بہا من المغربی، تو لے آیا اس کو مغرب سے، فبہت الذی کفر، تو وہ کافر جو تھا ششدر رہ گیا، حیران رہ گیا۔ تو اب یہ ہے کہ کسی ہر شخص کو ہر دلیل جو ہے وہ قائل نہیں کرتی۔ وہ زندگی اور موت کو کچھ اور سمجھ رہا تھا، ابراہیم علیہ السلام کا مطلب زندگی اور موت سے کچھ اور تھا۔ تو یہ پھر آپ نے یہ دلیل دی کہ ٹھیک ہے، یہ سورج جو ہے روزانہ مشرق سے نکلتا ہے تو اسے مغرب سے نکال دے، کیونکہ مشرق سے مغرب میں وہ ڈوبتا ہے تو پھر ایک چکر لگا کے مشرق میں پہنچتا ہے، پھر وہاں سے نکلتا ہے، تو اسے غروب، مغرب میں وہ غروب ہوا ہے تو وہیں سے اسے نکال کے دکھا دے۔ اب وہ ششدر رہ گیا۔ اس نمرود بادشاہ نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا، اور جو خدائی کی جو کام ہے وہ سارے سمجھتا تھا کہ میں وہ کر سکتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اسے کہا کہ چل پھر سورج کو نکال کے دکھا۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، یا تم نے اس جیسے شخص کے واقعے پر غور کیا کہ جس کا ایک بستی پر سے ایسے وقت میں گزر ہوا جب وہ چھتوں کے بل گری پڑی تھی۔ یہاں پر بھی ایک اور واقعہ اللہ پاک بتائیں گے جو کہ مردوں کو زندہ کرنے کا واقعہ ہے۔ دو واقعات آئیں گے جس میں کہ موت کے بعد کی زندگی کا ثبوت ہے۔ اب ایک یہ شخص جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، یہ روایات میں آتا ہے کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہے۔ جب فلسطین کی یروشلم کی تباہی بہت زیادہ ہو گئی تو ایسا ہوا کہ بستی پوری کی پوری تباہ ہوئی بھی تھی، تو اس کے باشندے بھی مر کھپ گئے تھے، مکان جو تھے چھتوں سمیت گر کر مٹی میں مل گئے تھے۔ تو ایک صاحب کا وہاں سے گزر ہوا۔ اب وہ صاحب کون ہیں؟ روایات کے مطابق وہ حضرت عزیر علیہ السلام ہیں۔ انہوں نے جب ایک تباہ حال بستی دیکھی، سارے جگہ کھنڈرات دیکھے، تو کہنے لگے انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، اس کو اللہ تعالیٰ اس کی موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ فاماتہ اللہ، بس اللہ نے ان کو موت دے دی، یعنی کہنے والے کو موت دے دی، میۃ عام ثم بعثہ، ان کو موت دے دی کتنے سال تک؟ 100 سال تک اللہ نے انہیں موت دیے رکھی، پھر انہیں اٹھایا۔ قال، اللہ نے ان سے پوچھا کم لبستا، کتنی دیر تو ایسا رہا؟ قال، انہوں نے کہا لبست یوما او بعض یوم، میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہا ہوں گا۔ قال بل لبست، انہوں نے کہا کہ بلکہ تم تو رہے ہو میۃ عام، 100 سال رہے ہو۔ فانظر، پس دیکھو، الی طعامک، اپنے کھانے کی طرف، و شرابک، اور اپنے پینے کی طرف، لم یتسنہ، جو کہ گلا سڑا نہیں۔ اللہ پاک نے جو نشانی دکھائی وہ یہ تھی کہ کھانا اور پانی 1 سال تک گلا سڑا نہیں۔
वंजुर इला हिमारिका वलिनजअलका आयतल लिन्नासी, और अपने गधे की तरफ देखो जो कि चर चुग के कुछ ना कुछ जिंदगी पा सकता था, उसकी तरफ देखो। वो इंजर पिंजर उसका हिला पड़ा था, वो वहां पर हड्डियों की सूरत में पड़ा था। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि अब हम तुमको एक निशानी बनाना चाहते हैं लोगों के लिए, ताकि जब तुम लोगों में जाओ तो तुम हमारी यहाँ देखी हुई निशानियां वहां जाकर लोगों को बताओ। तो अब तुम देखो कि हम कैसे मुर्दे को जिंदा करते हैं। वंजुर इलाल इज़ामी, इन हड्डियों की तरफ देखो, कई फनून शिजुहा, किस तरह हम इनको सीधा करते हैं, यानी जोड़ा हड्डियों का ढांचा जो बिखरा पड़ा था गधे की हड्डियों का, वो हड्डी पर हड्डी रख के उसको जोड़ के अल्लाह पाक ने खड़ा करा दिया। उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं सुमा नक्सूहा लहमा, देखो कि हम इसके ऊपर कैसे गोश्त चढ़ाते हैं। हड्डियां खड़ी हुई, जोड़ जोड़ जो था वो जुड़ के खड़ा हो गया, ढांचा स्केलेटन जो था उसके ऊपर अल्लाह फरमाते हैं कि देखो हमने गोश्त कैसे चढ़ाया। फलम्मा तबय्यन लहू, फिर जब उन पर यह बात वाज़ेह हो गई, क़ाल अअलमु अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, कहने लगे कि मैं जान गया हूं कि बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। यानी वो जो कह रहे थे कि ये बस्ती कैसे जिंदा होगी, अल्लाह ने उनको उनका गधा जिंदा करके दिखाया कि देखो ऐसे ही बस्ती भी जिंदा होगी, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। और दूसरा वाकया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का है। वो कहने लगे कि ए अल्लाह, मैं देखना चाहता हूँ कि आप मुर्दों को कैसे जिंदा करते हैं। व इज़ क़ाल इब्राहिम रब्बि अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता, मैं देखना चाहता हूँ कि आप मुर्दों को कैसे जिंदा करते हैं। क़ाल अवलम तुमिन, अल्लाह पाक ने फरमाया क्या तुम ईमान नहीं रखते। क़ाल बला, कहने लगे कि क्यों नहीं। वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी, ताकि मैं अपने दिल का एक इत्मीनान हासिल करूँ। आंखों से देखी हुई बात जो है वो दिल उसको झुटला नहीं सकता। अब अल्लाह पाक ने फरमाया कि ठीक है, फ़खुज़ अरबातम मिनत तैरी, चार परिंदे ले लो, फसुरहुन्ना इलैक, उनको अपने से मानूस कर लो, सुम्मा जअल अला कुल्ली जबलिन, फिर रख दो हर एक का एक टुकड़ा, मिन हुन्ना, उनमें से जुज़अन, जुज़ कोई ना कोई टुकड़ा रख दो। सुम्मा फिर अदुना सुम्मद उहुन बियअतीना का साया, फिर ये वो तुम्हारे उन्हें बुलाओगे तो तुम्हारे पास वो दौड़ते चले आएंगे। वअलम अन्नल्लाह अजीजुल हकीम, और जान लो कि बेशक अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। यानी चार परिंदे लो, चार परिंदों को अपने आप से मानूस करो, यानी उनको जैसे बुलाने का और खिलाने का पिलाने का जो भी तुम्हारा है, परिंदे मानूस हो जाएंगे। तो फिर उन्हें ज़िबा करके हर एक को, यानी वो गोश्त जो बना, खाल बाल सब कुछ मिक्स कर दो। मिक्स करके एक एक हिस्सा, चार पहाड़ हैं चारों पर रखा हो। तो फिर जब उनको तुम आवाज दो जैसे तुम उनकी जिंदगी में आवाज देते थे, तो वो तुम्हारे पास दौड़े चले आएंगे। और जान लो कि अल्लाह पूरी तरह साहिब इक़्तिदार भी है और आला दर्जे की हिकमत वाला भी। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी आंखों से यह मुशाहिदा कर लिया। उन्होंने देख परिंदों को जब आवाज दी तो वो ज़िबा शुदा जो गोश्त था वो उनके सामने, हर पहाड़ पे कोई टुकड़ा था, किसी पहाड़ पे कोई टुकड़ा था मिक्स हुआ हुआ, वो सारे टुकड़े पहाड़ों से इकट्ठे हुए, इकट्ठे होने के बाद जुड़े, जुड़ने के बाद उड़ते हुए दोबारा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आ गए। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये हक्कानियत अपनी आंखों से देख ली कि जिस बात की वो दावत दे रहे हैं उनकी आंखों ने उसका मुशाहदा कर लिया है। तो अब बाज लोग समझते हैं कि ये खिलाफ आदत वाकयात हैं, तो इनका इनकी तफसीर में कोई उल्टे सीधे मिला देते हैं, क्या कहते हैं कि एक्सक्यूजेस कर देते हैं कि भाई ये बात कैसे लोगों को बताई जाए, ये तो मुश्किल बात है। तो ऐसी नहीं बात है। बात ये है जो कुरान ने बताया वो बिल्कुल सच बताया। कुरान पाक अल्लाह ताला की कुदरतों के मुजाहरे पेश कर रहा है। तो अल्लाह ताला कादिर है, वो हर किस्म का जो खर्क आदत चीज होती है, खिलाफ फितर जो चीज होती है, खिलाफ कानून जो चीज होती है, अल्लाह करके दिखा देते हैं। अल्लाह के लिए कोई भी मसला नहीं। अगली आयत है 261 टू 61। जो लोग अल्लाह के रास्ते में अपने माल खर्च करते हैं उनकी मिसाल ऐसे है जैसे एक दाना 7 बालें उगाए और हर बाल में 100 दाने हों, और अल्लाह जिसके लिए चाहता है सवाब में कई गुना इजाफा कर देता है। अल्लाह बहुत वसअत वाला और बड़े इल्म वाला है। जो लोग अपने माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, फिर खर्च करने के बाद ना एहसान जतलाते हैं और ना कोई तकलीफ पहुंचाते हैं, वो अपने परवरदिगार के पास अपना सवाब पाएंगे, ना उनको कोई खौफ लाहक होगा
اور نہ کوئی غم پہنچے گا۔ بھلی بات کہہ دینا اور درگزر کرنا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد کوئی تکلیف پہنچائی جائے، اور اللہ بڑا بے نیاز بردبار ہے۔ یہاں پر اللہ کے راستے میں جو مال خرچ کیا جاتا ہے اس کی فضیلت میں مسلسل 2 رکوع آئیں گے۔ ان 2 رکوع میں اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں مال خرچ کرنے کی فضیلت بھی بتائیں گے، مثالیں دے کر سمجھائیں گے کہ جیسے ایک پودا ہے، ایک بیج دانہ گندم کا بویا، اس بیج سے ایک پودا نکلا، اس پودے پہ پھر جو اب آگے سٹے لگے، ایک دانہ تھا، ایک دانے سے جو آگے سٹے لگے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس پودے پہ 7 بالیں اگ جائیں، یعنی 7 سٹے لگ جائیں، ہر سٹے میں پھر 100 دانے ہوں، تو کتنا بنا؟ ایک دانے سے اللہ پاک نے 700 گنا بڑھا دیا۔ تو یہ ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا ثواب، جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، کہ جیسے یہ ایک دانہ 700 گنا تک تمہیں دانے دے رہا ہے، اسی طرح اللہ بھی تمہارے 1 روپے کے صدقے کو 700 روپے تک بڑھا چڑھا کے واپس کرے گا۔ اس لیے خوش دلی سے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مال خرچ کرنے کے پھر بعد میں کرنا کیا ہے؟ بعد میں احسان نہیں جتلانا کسی کو کہ جی ہم نے تمہیں فلان ٹائم پہ دیا تھا، احسان جتلایا تو اجر ختم، اور کوئی تکلیف نہیں پہنچانی۔ تکلیف کیا ہوتی ہے؟ جب جتا دیا جائے، تانا دے دیا جائے تو وہ دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ یہ کریں گے ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہوگا، پھر انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ اگر صدقہ کسی نے مانگا تو آپ کے پاس نہیں ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ بھلی بات کہہ دو، اچھے انداز میں بات کرو، روڈ نہ ہو جاؤ، جھڑکو نہیں، اچھے انداز میں بات کرو اور درگزر کر دو۔ تو یہ اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد کوئی تکلیف پہنچائی جائے۔ تو اللہ بڑا بے نیاز ہے، اللہ کو تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا کا نظام چلانے کے لیے اللہ پاک نے تمہارے درمیان جو تقسیم پیدا کی ہے، اس تقسیم کا مقصد ہے تمہیں ثواب دینا، تمہیں جج کرنا، تمہیں ٹیسٹ کرنا کہ تم لوگ کیا کرتے ہو۔ مال کی محبت میں اللہ کو بھول جاتے ہو، اللہ کے احکام کو، یا کہ اس پر عمل کرتے ہو۔ تو اللہ تو بڑا بے نیاز ہے، اسے تمہارے مال کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ بڑا بردبار ہے، تحمل والا ہے، وہ کوئی جلدی سے کسی کے بارے میں فیصلہ نہیں کرتا عذاب کا، وہ انتظار کرتا ہے اپنے بندے کا، اس کا بندہ جو ہے اس کی طرف واپس لوٹ آئے۔ یہ ابھی سلسلہ چلے گا، اور یہ 2 رکوع تک ہی چلے گا۔ آگے پھر 2 آیتیں اور پڑھ لیتے ہیں، 2 آیتیں اور پڑھ لیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتلا کر، تکلیف پہنچا کر ضائع نہ کرو۔ یہ میں نے آپ کو بتا دیا، اس شخص کی طرح ضائع نہ کرو جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ کیونکہ اگر اس کا آخرت پر ایمان ہوتا اور اللہ پر ایمان ہوتا تو وہ کیوں احسان جتاتا؟ کہ بھئی اللہ کے لیے دیا تو اللہ کو تو پتہ ہے، بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر آخرت پر ایمان ہے تو اللہ آخرت میں اس کو ثواب دے دے گا، تو یہاں پر جتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص احسان جتا دے، تکلیف پہنچا دے، گویا کہ وہ اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ اگر ایمان ہوتا تو وہ ایسا نہ کرتا۔ جو لوگ اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے۔ چنانچہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چکنی چٹان پر مٹی جمی ہو، پھر اس پر زور کی بارش پڑے اور اس مٹی کو بہا کر چٹان دوبارہ چکنی چپڑی چھوڑ دے۔ اب یہی ہوتا ہے کہ اوپر سے ایمان تھا، اندر ایمان نہیں تھا، اندر کی زمین، دل کی زمین سخت تھی، اس لیے جب بارش پڑی، کوئی تکلیف آئی اور کوئی مصیبت آئی تو وہ سارا جو تھا اوپر سے مٹی بہہ گئی اور نیچے سے سختی جو ہے وہ نکل آئی، چٹان نکل آئی، تو گویا چٹان کی تو اب کچھ نہیں اگ سکتا۔ تو وہ جو اللہ نے مثال دی ہے کہ ایک پودا جو ہے وہ سٹا اگائے اور اس سٹے میں بالیں ہوں، تو ایسی سخت چٹان میں کچھ بھی نہیں اگتا۔ ایسے لوگوں نے جو کمائی کی ہوتی ہے وہ ذرا بھی ان کے ہاتھ نہیں لگتی، اور اللہ ایسے کافروں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا۔ اور جو لوگ اپنے مال اللہ کی خوشنودی طلب کرنے کے لیے اور اپنے آپ میں پختگی پیدا کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک باغ کسی ٹیلے پر واقع ہو، اس پر زور کی بارش برسے تو وہ دگنا پھل لے کر آئے،
اور اگر اس پر زور کی بارش نہ بھی برسے تو ہلکی پھوار بھی اس کے لیے کافی ہے، اور تم جو عمل بھی کرتے ہو اللہ اسے خوب اچھی طرح دیکھتا ہے۔ یعنی کہ جو مال خرچ کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے، اس کا مقصد ہے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا اور اپنے آپ میں پختگی پیدا کرنا، مطلب کہ اپنے ایمان کو پکا کرنا، استقامت اختیار کرنا، ثبت اقدام ہوتا ہے نا کہ قدم مضبوطی سے جمے رہیں ایمان پر، تو اس مقصد کے لیے اللہ کے لیے خرچ کیا جائے تو اللہ فرماتے ہیں جو ان دو مقاصد کے لیے خرچ کرے گا تو جیسے کسی باغ کی ایک مثال ہو کہ وہ کسی ٹیلے پر واقع ہو تو بارش اونچی جگہ پر جو باغ ہو تو بارش جب آتی ہے تو وہ دگنا پھل دیتا ہے، لیکن اگر بارش زور کی نہیں بھی آئی تو جو شبنم اور اوس گرتی ہے وہ بھی اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے، وہ بھی اس کو پھل دے دیتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ دل کی زمین میں ایمان جو ہے وہ ایسا ہو جیسے کہ کوئی اونچے درجے کا باغ ہوتا ہے، تو اس پر جب اسلام کے چھنٹے پڑیں گے ایمان کے تو وہ بہت زیادہ پھل لائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا پڑھنا اور ہمارا سننا قبول فرمائے، ہمارا یہاں پر بیٹھ کر جو بھی ہمیں آج تھوڑی بہت ڈسٹربنس ہوئی ہے، تکلیف پہنچی، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو والیک یرجع الامر کلو علانیتہ وسر اہل انت ان تعبد اہل انت ان تحمد لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا۔ اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان۔ اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين ودمرهم تدميرا ودمرهم تدميرا۔ اللهم دمرهم وزلزلهم، اللهم عليك باليهود، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي سوريا، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد رميهم، اللهم
اطعمہم والبسہم واسترہم اللہم استرہم اللہم استرہم وآمن روآتہم اللہم تقبل شہداءہم اللہم اشف مرضاہم اللہم اشف مرضاہم اللہم تقبل شہداءہم اللہم انصرہم نصرا عزیزا مقتدرا یا شافی الامراض اشف مرضنا ومرض المسلمین یا قاضی الحاجات اقضی حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ یا رب کریم یا رب رحیم، ہمارا یہاں پر بیٹھنا اور پڑھنا پڑھانا قبول فرما لیں۔ جو غلطی کوتاہی اور زبان کی پھسلن اللہ پاک اس کو معاف فرما دیں۔ یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائی کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ یا رب کریم، اقرا نے اپنے والد کی دعا کے لیے کہا، یا اللہ ان کے والد محترم کو شفائی کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما دیں۔ اور بھی جو اس محفل میں بیمار ہیں سب کو شفائی کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما دیں۔ ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں، ہمارے بچے، ہمارے شوہر یا ہمارے رشتہ دار، اللہ سب کو شفائی کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اللہ میری بہن حمیرہ کو اپنی رحمت سے شفائی کاملہ عطا فرما، ان کی تکلیف کو دور کر کے یا اللہ انہیں ہر قسم کی جسمانی روحانی محتاجی سے بچا لیں۔ اللہ انہیں اپنے قدموں پہ چلتا پھرتا سلامت رکھنا۔ یا اللہ ان کی تکلیف کو دور کر دے۔ تو ہی ہے جو دعاؤں میں شفا ڈالتا ہے۔ یا رب کریم تو ہی ہے جو علاج میں شفا ڈالتا ہے، اللہ شفا عطا فرما دے۔ یا رب کریم یا رب رحیم، ہم تیرے محتاج ہیں، تیرے در کے فقیر ہیں، تو غنی ہے تو ہمیں عطا کر دے۔ اللہ ہم محتاج ہیں تو ہمیں غنی کر دے، ہم کمزور ہیں تو قوی کر دے۔ اللہ ہم ہاتھ اٹھا کے سر جھکا کے تیرے سامنے بیٹھے ہیں، جھولیاں پھیلا کے اللہ تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما، جس کی جو ضرورت ہے اس کو پورا کر دے۔ یا اللہ جو لوگ کاروبار کے لیے پریشان ہیں ان کو حلال طیب کشادہ کھلا کاروبار عطا فرما، جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہیں ان کے قرضے ادا کر دے مولا کریم۔ یا رب کریم جو اولاد چاہتے ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ یا اللہ جن کے گھر نہیں ہیں ان کو اپنے گھر عطا فرما دے، آسانی والے معاملے کر دے، ہمارے بگڑے کام سنوار دے مولا۔ یا اللہ جو ہمارے کام خراب ہو چکے ہیں ہمارے معاملے ان کو اپنی رحمت سے سنوار دے۔ یا اللہ تیرے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، بس تیرے ایک نظر کرم ڈالنا تیرے نظر کرم کی ضرورت ہے مولا، ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لے۔ یا اللہ ہم سب پہ اپنی رحمت کی چادر تان دے۔ یا اللہ ہمارے مرحومین کو اعلیٰ درجات عطا فرما، ان کی مغفرت عطا فرما دے۔ یا اللہ ان کے قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ یا رب کریم ان کو ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ہماری اس کلاس کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ہمارے والدین کے لیے۔ یا اللہ ہم آسانی مانگتے ہیں، یا اللہ آپ ہمیں مشکلات سے بچا لیں، ہر قسم کی آزمائش سے بچا لیں۔ یا رب کریم زندگی میں بھی ایمان عطا فرمائیں اور موت کے وقت بھی کلمہ نصیب فرمائیں۔ یا اللہ جو ارادے کیے ہیں اللہ ان ارادوں کو اپنی رحمت سے پایہ تکمیل تک پہنچا دیں۔ یا رب کریم دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں آپ کے اختیار میں ہیں، آپ ہمیں وہ عطا فرما دیں، ہمیں کسی بھلائی سے محروم نہ کریں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔